वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो 2 रोज़ कबल बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ख़राबी हुई और उसकी वजह से मुल्क भर के अंदर एक पावर शॉट डाउन हुआ। हफ्ते की शब जो थी गुद्दू पावर स्टेशन के अंदर टेक्निकल ख़राबी वाक़ हुई, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया। कई घंटों तक तमाम शहर जो थे वो बिजली से महरूम थे। वफाकी हुकूमत की जो इब्तदाई बयानात सामने आए उनके मुताबिक जो गुद्दू पावर स्टेशन था उसके अंदर ख़राबी की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो अचानक 50 से 0 हर्ट्ज़ पर गिर गई। इस ख़राबी का असर मुल्क के दीगर पावर स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन जो थे उनके ऊपर हुआ, सारा वहाँ उधर मुंतकिल हुआ और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक पावर शटडाउन जो है वो देखने में आया। 2015 के बाद मुल्क के अंदर ये सबसे बड़ा जो है पावर शटडाउन का तीसरा बड़ा वाक़या है। डॉन अखबार के अंदर जो इस हवाले से एक रिपोर्ट छपी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सबसे जो बुनियादी वजह है इस सारे मसले की वो ये है कि जो 3 अहम पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज़ हैं उनके जो मामलात हैं वो एड हॉक बुनियादों पर चलाए जा रहे हैं और इसकी वजह से मिस मैनेजमेंट हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो है इनके अंदर अभी तक मुस्तकिल यानी कि परमानेंट बुनियाद के ऊपर अभी तक CEO की तैनाती जो है वो नहीं की गई। NTDC जुलाई 2017 से एक टेम्प्रेरी CEO को माफ़ करिएगा, NTDC जो है वो जुलाई 2017 से एक CEO के बग़ैर काम कर रही है, जबकि NPCC में 1 दहाई से तैनाती नहीं हुई। पूरे मुल्क के अंदर जो बिजली फ़राहमी मुमकिन बनाने वाली CPGC है उसके अंदर गुज़िश्ता साल से एक आर्जी बुनियादों के ऊपर CEO को तैनात किया गया है। फॉल्ट की वजह से CPGC के 7 मुलाजिमीन जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। माहिरीन का मगर ख़याल ये है कि गुद्दू पावर प्लांट में होने वाली ख़राबी के बाद जो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर मौजूद प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको काम करना चाहिए था ताकि ये जो ख़राबी है ये बाकी पावर स्टेशंस के अंदर मुंतकिल ना होती, मगर इस तरह हुआ नहीं। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं नजम फारूकी साहब, ये साबिक सरबराह हबको हैं, और फयाज चौधरी साहब, ये साबिक सरबराह NTDC हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फयाज चौधरी साहब, सर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर हमें ये बताएं कि ये इस तरह के जो इतने मेजर पावर शटडाउन्स हैं ये मुल्क में पहली दफ़े नहीं हुए, जैसे जिक्र किया है कि 2015 के अंदर भी हुआ था। तो ये किस तरह होता है सर कि अगर एक पावर स्टेशन के अंदर कोई मसला आए तो उसके बाद पूरा सिस्टम जिसको कहते हैं कि वो ट्रिप कर जाता है? जी, इसमें पावर सिस्टम इन टोटल में रियल टाइम ये सिस्टम है जिसने अपनी डिमांड और सप्लाई को हर वक्त उसने बैलेंस रखना है, और उसकी जो 2 क्वांटिटीज़ हैं वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को उसको विद इन सर्टन बाउंड उसने मेंटेन रखना है। जब भी ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो वो सिस्टम में ख़राबी आएगी, और यही हुआ। गुद्दू में जब ये फॉल्ट आया तो उसमें आपके आम तौर पे उस फॉल्ट को फौरी आइसोलेट कर दिया जाता है या हो जाता है, आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन की जाती है। लेकिन इस केस में वो एक लाइन ट्रिप नहीं हुई, उसने मल्टीपल आउटेजेस यानी कि दूसरी लाइन का भी जो मुझे पता चला कि दूसरी लाइन भी साथ ही ट्रिप हुई। जब वो दूसरी लाइन भी साथ ही ट्रिप हुई तो जब वो जो पावर फ्लो साउथ से आप नॉर्थ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें वो तीसरी लाइन ओवरलोड हो जाएगी तो वो उस पर ट्रिप हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे जो जोग्राफिकल जो लेआउट है हमारी कंट्री का वो है लॉन्गिट्यूडनल, और ये हमें मसला आता है ज़्यादातर सर्दियों में, जब आपकी नॉर्थ में जनरेशन कम हो जाती है हाइड्रो की। ये असल वजह हो जाती है कि आपके नॉर्थ में अब आके प्लांट लगे हैं ये जो हमारे गैस टरबाइन के, लेकिन फिर भी जो हमारी चीपर जनरेशन है सर्दियों में वो साउथ से आती है, जैसे पोर्ट कासम है या थर्क है, चाइना हबको है। तो ये जो पावर प्लांट जब इनकी पावर ऊपर आती है तो 2500 से 3000 का अगर फ्लो है
तो वो जो डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा 3000 मेगावाट का बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ के स्प्लिट होने की वजह से, तो वो जो नॉर्थ का सिस्टम भी उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसकी अंडर फ्रिक्वेंसी लोड शेडिंग को, और वहाँ साउथ में वो सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। तो हमें अपनी ऑपरेटिंग प्रैक्टिस को वो तो खराबी अपनी जगह है कि हमें प्रोटेक्शन को देखना है, अपनी एसेट मैनेजमेंट ठीक करनी है, लेकिन ओवरऑल हमने अपनी ऑपरेटिंग प्रैक्टिस में भी बेहतरी लानी है। स्पेशली सर्दियों में जब हमें मसाइल आते हैं तो थोड़े आउट ऑफ मेरिट जनरेशन चलाना पड़ेगी आपको नॉर्थ में, ताकि इस तरह की इवेंचुअलिटी से बच सके। जी नजम फारूकी साहब, ये जो बात फयाज चौधरी साहब कर रहे हैं सर, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन सिस्टम के हवाले से अगर थोड़ी सी उस पर पहले गुफ्तगू कर लें कि ये भी बात की जा रही है कि प्रोटेक्शन सिस्टम जो था वो मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल नहीं हुआ, ये भी अपोजिशन की तरफ से एक इल्ज़ाम लग रहा है। उसके ऊपर एक काम शुरू हुआ था, वो मुकम्मल नहीं हो पाया। इज़ दैट वाई इट डिडंट किक इनटू प्लेस सर, या कोई और वजूहात हैं? नहीं, इसमें कई वजूहत हो सकती हैं। फयाज साहब जो हैं, ही वाज हेड ऑफ एनटीडीसी एंड आई थिंक ही नोज द सिस्टम मोर देन एनीबॉडी एल्स। बात ये है कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा जनरेशन का मेरा तजर्बा है, पर उसमें एक चीज़ जो होनी चाहिए वो ये कि जो हमारे यहाँ क्लस्टर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, जहाँ ये जनरेशन यूनिट्स जो हैं ज़्यादा लगे हुए हैं, उनके दरमियान आपस में आइसोलेशन का कोई बंदोबस्त होना चाहिए और फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए कि ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान में कैस्केडिंग हो जाए। अगर होती भी है तो एक सेक्टर में अगर होती है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि भी वो किसी वजह से हुआ कि भी कोई चीज़ जो है यूनिट ने काम नहीं किया या उसके ट्रिप ने काम नहीं किया। मगर पूरे पाकिस्तान का मतलब ये है कि आपके कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि इस कैस्केडिंग को रोक सके। तो दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड और रियली बड़ा सीरियसली करना चाहिए। दूसरा है कि कई अफवाहें निकल रही हैं कि भी ये बेसिकली साइबर अटैक भी हो सकता है, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट अगर आज नहीं तो ये फ्यूचर में हो सकता है, लिहाजा उसका भी काउंटर हमारे पास होना चाहिए। तो वो ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिकली जो इस किस्म के हमारा जो इस किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके अंदर हम स्काडा सिस्टम पे एक सिंगल स्काडा से आप पूरे उसको कंट्रोल करते हो, तो एक सिस्टम को करप्ट करना बड़ा आसान होता है। तो आई थिंक अ लॉट हैज़ टू बी डन कि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हो, और इसके अंदर जो हमारी वीकनेसेस हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जहाँ जहाँ भी है उनको आप इन्वेस्टिगेट करें और उसको इम्प्रूव करें। हम तो अब तक ये नहीं कर सके कि कराची में 4 बूंदें गिरती हैं और फीडर ट्रिप हो जाते हैं, पंजाब के अंदर ज़रा सी धुंध आती है तो फीडर ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं। तो दे आर द बेसिक थिंग्स, वो भी अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। आई थिंक एक चीज़ और है जो आई थिंक बाय द टाइम फयाज साहब वर देयर, बेसिकली जो प्लान जिस पे हम लोग काम कर रहे थे एनटीडीसी का, वो ज़रा उससे 4-5 साल पहले बनाया गया था, एंड नोबडी एक्सपेक्टेड कि भी इतनी ज़्यादा जनरेशन जो है वो इन 5 सालों में या 10 सालों के अंदर आ जाएगी सीपेक की वजह से। उसको मेरे ख्याल में हम लोग संभाल नहीं सके, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना था कि इतनी अगर जनरेशन हमारी बढ़ रही तो दूसरे सिस्टम भी जो है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, उसके अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट करते, उसी हिसाब से हमने जनरेशन तो कर दी मगर उसके आगे काम नहीं किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अवर वीक पॉइंट एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क वेरी सीरियसली ऑन दैट। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने लोगों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फयाज चौधरी साहब से, नजम फारूकी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो एक बहुत मेजर ब्रेक डाउन हुआ पावर सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर ओवर द वीकेंड। जी फयाज चौधरी साहब, सर अभी जब हम बात कर रहे थे तो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये किस तरह इतना बड़ा सिस्टम के अंदर पूरा सिस्टम ही बैठ गया, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ और किस तरह पावर जनरेशन होती है और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। पर सर साथ साथ एक जो और भी इस हवाले से बात हो रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सर्दियों के अंदर अमूमन वायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्द और डस्ट जमा हो जाती है, उसको अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे रेगुलरली, तो उसकी वजह से ये सिस्टम जो है ये ट्रिप कर जाता है, पावर स्टेशंस ट्रिप कर जाते हैं।
سر یہ جو بات ہے یہ ہمیں سمجھائیں، کیا یہ اہم تھی اس پورا جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر؟ جی، مینٹیننس تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کسی بھی سسٹم کے لیے. تو اس کو یہ فاگ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو لائن مینٹیننس کرو ہوتا ہے وہ اس کو صاف کرتا رہتا ہے گاہے بگاہے. لیکن یہاں میرے خیال میں لائن کا جو فالٹ ہے وہ کیا کریں کہ کیسکیڈ کر گیا، دوسری لائن اس سے ٹرپ ہو گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دوسری لائن کیوں ٹرپ ہوئی، جس پہ فالٹ تھا وہی کیوں نہیں رہی. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ جو اگر سرکٹ بریکر کہیں فیل ہوا ہے تو اس کا مینٹیننس ریکارڈ دیکھا جائے کہ وہ کب اس کی مینٹیننس ہوئی، تو وہ واز اٹ ریئلی فنکشنل، یا اس پہ جو پروٹیکشن لگی ہوئی ہے وہ کہیں آف تو نہیں تھی. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جب ایک ایلیمنٹ پہ کہیں فالٹ ہو جائے تو وہی آئسولیٹ ہو. دوسرا ایلیمنٹ بائی کنفیگریشن یا ڈیو ٹو ہماری جو مس اپروپریٹ جب ہماری پروٹیکشن کی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا ایلیمنٹ نہ نکل جائے. ان چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے. ابھی یہ انویسٹیگیشن جب ہو رہی ہے تو اس میں یہ بات پتہ چل جائے گی. بالکل. نجم فاروقی صاحب، سر آپ نے سائبر اٹیک کا ذکر کیا، اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے. ابھی تک ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ سائبر اٹیک تھا، بٹ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، تو سر ہاؤ ڈز ون پروٹیکٹ اگینسٹ اٹ؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومتوں نے ان کے اوپر کوئی بھی کام کیا ہے کہ نہیں؟ بیکاز آبویسلی جتنا وقت گزرے گا تو دس ول بیکم ون آف دا میجر جس کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی ایشوز، اف ناٹ آلسو یو نو پاور ایشو ان پاکستان. بالکل. آئی تھنک سائبر اٹیکس پہ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے. سائبر سیکورٹی از ویری ویری کرٹیکل ناؤ. مجھے ایک اور کنسرن ہے، وہ کنسرن ہے کہ اب فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بڑے سائز کے اٹامک پاور اسٹیشن انکلوڈ کیے ہیں اپنے سسٹم کے اندر. اٹامک پاور اسٹیشن کی جو سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں، ٹرپنگ سسٹمز ہوتے ہیں، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی مختلف ہوتی ہیں نارمل تھرمل پاور پلانٹ سے. کیا ہم نے اس سلسلے میں کوئی کوارڈینیشن کیا؟ کیونکہ میں ابھی کچھ ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا جو مڈل ایسٹ بیسڈ ہیں، تو ان کی انفارمیشن کے مطابق کہ جب پہلا اپنا یہ ٹرپ ہوا تو اس کے بعد سڈنلی ایک بڑا لوڈ جو تھا وہ آف ہوا. اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ بھی یہ جو لوڈ تھا شاید وہ جو 1200 میگا واٹ کا جو کراچی کا وہ ہے اٹامک انرجی، کہ شاید وہ آف لوڈ ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا ٹرپنگ شروع ہوئی. میں بتاؤں کہ یہ سب یہ کہنے کی باتیں جو آ رہی ہیں. انویسٹیگیشن از نیسیسری، اور اس چیز کو ہمیں بڑا کنسیڈر کرنا ہے کہ ہمارا جو اٹامک پاور اسٹیشنز جو ہیں دے آر ویری کرٹیکل، اور ان کا اثر پورے ملک پہ، انوائرمنٹ پہ، ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ویری ویری ڈینجرس. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سیکیورٹی یا جو ٹرپنگ کا جو انہوں نے فریکوینسی سیٹ کی ہوئی ہے اٹ واز مچ لوور دین وٹ واز ان ادر پاور پلانٹس. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا ٹرپ کر گیا جس کی وجہ سے باقی کیسکیڈنگ ہو گئی. سو اٹ کوڈ بی ڈفرنٹ ریزن. آئی تھنک اٹ نیڈ ٹو بی تھورولی انویسٹیگیٹڈ. اور اس کا امپیکٹ جو ہے، فائنینشیل امپیکٹ جو ہوا ہے، یہ کہنے کی بات ہے کہ جی آپ 22 گھنٹے 24 گھنٹے بجلی نہ ہو ملک کے اندر، اس کے امپیکٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا فائنینشیل امپیکٹ کیا تھا، دوسرے سوشل امپیکٹ کیا تھے. تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. دنیا میں جیسے امریکہ میں 2013 میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے رپورٹ بنائی، اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد وہاں دوبارہ یہ کام نہیں ہوا. تو the thing is we should take it very very seriously because it can affect your defense system. It can آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہیں، انڈسٹریز ڈیمیج ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ سائبر پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ سائبر اٹیک تو نہیں ہے، اور دوسرا ہماری جو اب ہمارے سسٹم کے اندر جو فالٹس ہیں یا اپڈیٹ نہیں ہے سسٹم. میرا خیال میں ہمارے سسٹم اپڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سائٹ کے اوپر پیسہ بہت کم دیا جاتا تھا. اور یہ ہمیشہ سے میں جانتا ہوں کہ جنریشن سائٹ پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی تھی، ڈسٹریبیوشن پہ بہت کم ہوتی تھی. این ٹی ڈی سی کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی، اور رائٹلی یہ شکایت رہی کہ ان کے لیے پیسے اتنے اویلیبل نہیں ہوتے تھے بجٹ میں جتنے کہ جنریشن کو سب توجہ دیتے تھے. اب سر یہی اگر ایشو ہم فیاض چودھری صاحب کے پاس لے جائے. سر یہ دوسری دفعہ نجم فاروقی صاحب نے ذکر کیا ڈسٹریبیوشن سسٹم کا، اس میں سر اب کس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ بیکاز آبویسلی اگین وہی بات بار بار تھوڑی سی سیاست بیچ میں آ جاتی ہے.
جو پچھلی حکومت تھی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی، جبکہ حکومت آبویسلی کہہ رہی ہے کہ اس میں بالکل انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ جی اس میں انویسٹمنٹ تو ایسی بات نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، لیکن اس کی پیس آپ کہہ لیں کہ سلو ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی جو میں نے ابھی ذکر کیا پچھلے اپنا جو ہماری تھرڈ 500 kV سرکٹ ہے، یہ اراؤنڈ 600 کلومیٹر پلس مائنس لمبا ہے، جام چھورو سے شروع ہوتا ہے اور یہ رحیم یار خان تک آتا ہے۔ اس میں 2012 میں ہم نے شروع کیا اور 2019 7 سال لگ گئے، لیکن پلانٹ تو 2-3 سال میں آپ لگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فینسڈ سائٹ ہوتی ہے، آپ اس کو سیکیور کر لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک ٹاور جو ہے وہ آپ کا پروجیکٹ بن جاتا ہے رائٹ آف وے کے ایشوز کی وجہ سے، کبھی کسی کی زمین سے گزر رہا ہے، کہیں کسی کی جگہ سے گزر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں مسائل آتے ہیں ٹرانسمیشن بلڈ کرنے میں۔ ایز فار ایز فائنینسنگ از کنسرنڈ، اس میں تو جو آپ کے جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں وہ تو آپ کے پیچھے، کیونکہ یہ ریگولیٹڈ ایسٹ ہے، بڑا سٹینڈرڈ اس کا ریٹ آف ریٹرن ہے، تو اس میں پیسے کا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پروسیسز تھوڑے لمبے ہیں، پروکیورمنٹ پروسیس بہت لمبا ہے، اور پھر ہمیں جو فزیکل سائٹ پہ جا کے جو گورنمنٹ، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کی اتنی بعد دفعہ سپورٹ، لوکل جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی ذرا زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس کو اپنا رائٹ آف وے کو کلیئر کرنے میں۔ رہی ڈسٹریبیوشن کی بات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن پہ بھی وہ جیسے 132 لائن وہاں ہے، لیکن 11 kV پہ بھی، کیونکہ جیسے نجم بھائی نے کہا کہ جنریشن پہ ایک تو پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، تو وہ جو بھی آپ کا مارک اپ بھی وہیں سے ہے، پرائیویٹ اینٹیز بھی وہاں ہیں، یہ گورنمنٹ کی ریگولیٹڈ اینٹیز ہیں، تو یہاں آپ کو اس کے مطابق جیسے ہم نے 2016 میں 15 میں جب یہ فیصلے کیے کہ جنریشن لگانے کے، جب وہ 17 سے کمیشننگ شروع ہوئی تو 17 سے لے کر 19 تک 16,000 میگا واٹ ایڈ ہو گئے، آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 2015-16 میں 21,000 تھی، تو آلموسٹ سسٹم پاکستان کا ڈبل ہو گیا کیپیسٹی وائز۔ لیکن کیا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہم اتنے 6 سالوں میں یا 4 سالوں میں ڈبل کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے 70 سال میں بنایا؟ تو اس کی پریکٹیکلٹی کو سامنے نہیں رکھا گیا، میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہم نے جلدی میں اتنی ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن بن ہی نہیں سکتی 3-4 سال میں، ہم نے جتنی اس میں جنریشن انجیکٹ کر دی ہے، تو اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کا اپنی ٹائم لائن، تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح۔ نجم فاروقی صاحب، سر اسی حوالے سے آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ بہت ہمیں تھرو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری رپورٹ بننی چاہیے، تو سر وہ کس لیول پہ، آئی مین کین یو میک سم ریکمنڈیشنز کہ وہ کس کو کرنی چاہیے تیار؟ بیکاز آبویسلی ہمارے ہاں کئی دفعے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انکوائری رپورٹس تو تیار ہو جاتی ہیں، بٹ ان کے اندر نہ تو بہت صحیح سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، نہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ مناسب اس کے اندر دی جاتی ہیں۔ دیکھیں آج ہی اناؤنس کیا ہے، نیپرا نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ وہ ایز اے ریگولیٹر ان کا کام ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کی رپورٹ بنائیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں جیسے NTDC نے انٹرنل اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، جس کی وجہ سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پرابلم ہے اور یہ بندے اس کے اندر ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جس میں دے کین ٹیک ایکسپرٹس فرام فیلڈ میں سے لے سکتے ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ اب گورنمنٹ کے ملازم تو نہیں ہیں، اب ہی از ٹیچنگ ناؤ ان لمز یونیورسٹی، سو دیر آر ایکسپرٹس اویلیبل جن کو تجربہ ہے، جن کو پتہ ہے ہمارے ٹرانسمیشن سسٹم کا، ہمارے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا۔ ان کی ایک کمیٹی بنائیں اور ان کو ایک بہت لمیٹڈ ٹائم دیا جائے کہ اس کے اندر آپ نے دینا ہے، ورنہ تو گورنمنٹ پہ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے 6 مہینے تک رپورٹ نہ آئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی چیز جو ہے، ہم تو ایک چیز ہے کہ ہم فوراً بھول جاتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد ہم بھول جائیں گے، پر جب نیکسٹ کیسکیڈ ہوگا، جب یہ نیکسٹ ٹائم یہ بلیک آؤٹ ہوگا، اس وقت ہمیں یاد ہوگا کہ ہاں یہ پہلے ہوا تھا اور ہم نے اس چیز کو دیکھا نہیں تھا۔ تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیٹ اینڈ اس کو سیریسلی لیں، کیونکہ اس کے بہت بڑے، اس کے کئی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم which I can't discuss and this is not the forum to discuss، تو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے واٹس ایپ کے حوالے سے
بہت ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور پرائیویسی پالیسی ہے اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سماجی رابطے کی جو ایپلیکیشن ہے واٹس ایپ، اس کی طرف سے جو نئے قوانین اور ضوابط سامنے آئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ نے اپنی ایپلیکیشن کے استعمال کے لیے جو ان کی پرائیویسی پالیسی ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اور ان کو قبول کرنا صارفین کے لیے لازمی ہے، ورنہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. فیس بک کی اونرشپ کے اندر واٹس ایپ، دا سیم گروپ اونز فیس بک اینڈ واٹس ایپ، اور یہ جو نئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے صارفین کو جو ہے نوٹیفیکیشنز بھیج دیے گئے ہیں. 8 فروری تک کا وقت ہے نئی پالیسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق صارفین جو ہیں ان کا نام، موبائل نمبر، تصویر، سٹیٹس، جو فون کا ماڈل ہے، ڈیوائس کی مکمل تفصیلات ہیں، نیٹ ورک، لوکیشن اور اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ واٹس ایپ جو ہے تھرڈ پارٹی انتظامیہ یعنی کہ فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا. اس نئی پالیسی کے حوالے سے کافی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو صارفین کی پرائیویسی ہے اس سے پہ اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کی جو متبادل ایپس ہیں ان کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ سگنل اور ٹیلی گرام. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اسامہ خلجی صاحب جو ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسامہ. جی اسامہ، یہ بہت شور مچا ہوا ہے کچھ دنوں سے جو واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی ہے. کیا سچ مچ بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسے کہ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے؟ تھینک یو عارفہ جی. سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے مینشن کرنا کہ جو چیٹس ہیں 1 to 1 یا گروپ چیٹس جو ہیں، جو کانٹینٹ ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ رہے گا. مطلب کہ صرف ان 2 لوگ جو چیٹ کر رہے ہوں یا گروپ میں ہوں ان کے درمیانی باتیں رہیں گی. لیکن تبدیلی یہ ہے کہ اور جو کافی سارے واٹس ایپ سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن ہے، جیسے کہ آپ کا اسٹیٹس، آپ کا فون نمبر، آپ کا فون ڈیوائس کون سی ہے، انٹرنیٹ کنیکشن کون سا ہے، آپ کا آئی پی ایڈریس جس سے لوکیشن بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو اسٹیٹس کیا ہے، کہ آپ آن لائن ہیں، آف لائن ہیں، آپ کی سگنل اسٹرینتھ کتنی ہے موبائل فون پہ، یہ ساری معلومات. اور جو واٹس ایپ گروپس ہیں تو ان کی معلومات میں آپ کی گروپ کی تصویر، گروپ کے کون ممبران ہیں، گروپ کا نام کیا ہے اور کتنے لوگ ایک گروپ میں موجود ہیں، یہ ساری معلومات جو ہے واٹس ایپ کو تو معلوم ہی ہے لیکن یہ فیس بک کے ساتھ بھی شیئر ہوں گی. اور اس میں سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے جو آپ کے واٹس ایپ پہ بزنس اکاؤنٹس کے ساتھ جو بات ہوتی ہے. تو بزنس اکاؤنٹس جو بزنسز کے واٹس ایپ کے نمبر ہوتے ہیں جس پہ آپ آرڈر کرتے ہیں یا چیٹ کرتے ہیں، تو وہ چیٹ اور انفارمیشن جو ہے تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن یعنی کہ فیس بک اور واٹس ایپ کے علاوہ اور ایپلیکیشنز کے ساتھ بھی یہ شیئر ہو سکتا ہے. تو اچھا اسامہ، لیٹ می جسٹ انٹرپٹ یو ہیئر. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس ایک چیٹ گروپ ہے، جیسے کہ میں نے کوئی چیز آرڈر کی ہے، کسی سے خریدی ہے، چاہے وہ تو وہ جو انفارمیشن ہے کہ میں نے کچھ خریدا ہے ایک بزنس سے، وہ انفارمیشن نہ صرف فیس بک بٹ یہ اور ایڈورٹائزرز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، بیکاز مقصد غالباً ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایڈز ٹارگٹ کرنی ہے آن فیس بک ٹو دا یوزر. بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ تھرڈ پارٹی ایپلیکیشنز کے ساتھ جو ہے یہ انفارمیشن شیئر ہوگا. اور وہ مطلب کہ تھرڈ پارٹیز ایڈورٹائزرز ہوں گے یا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے کوئی بزنس کے ساتھ آپ چیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ سروسز کسی اور چھوٹی آئی ٹی کمپنی کو جو ہے دی ہوئی ہے، تو وہ پھر جو ہے اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں گے. آپ کیا آرڈر کر رہے ہیں، کتنا آپ اسپینڈ کر رہے ہیں، یہ سارا انفارمیشن بھی ان کے پاس جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا جو فیس بک پہ ایڈز ہیں اس کے لیے بھی یہ انفارمیشن شیئر ہوگی. تو مسئلہ مین یہی ہے کہ زیادہ تر کمپنیاں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ پرائیویسی زیادہ ہو ہر ایپلیکیشن پہ، لیکن واٹس ایپ کی طرف سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویسی کم ہوتی جا رہی ہے.
اور اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا تھا $19 بلین کی قیمت پہ. تو ایک بہت بڑی قیمت ہے, اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فیس بک شاید یہی چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ لوگ استعمال کرنا شروع کریں, اور ابھی 2 بلین سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے جو استعمال کر رہے ہیں. جی اسامہ, کچھ لوگ مگر ایک کاؤنٹر ویو بھی ہے, ایک تو آئی ٹی ایکسپرٹس اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ پہلے بھی واٹس ایپ کے پاس موجود تھی, اور انہوں نے وہ کیونکہ کمپنی ایک ہے, جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے واٹس ایپ کو خرید لیا تھا, تو یہ وہ پہلے بھی انفارمیشن غالباً استعمال کر رہے تھے, کوئی اتنا خاص فرق پڑا نہیں ہے. انہوں نے جو نئی پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, آپ اس ویو سے اگری کریں گے؟ نہیں جی, دیکھیں دنیا بھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری کمپنیاں کوشش کر رہی ہیں, اور پبلک اور گورنمنٹس کا بھی یہ پریشر ہے کہ پرائیویسی پروٹیکشن زیادہ ہو ہر بزنس پہ, ہر ایپلیکیشن پہ. لیکن واٹس ایپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کم ہو رہی ہے, زیادہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے, اور جو بزنسز کا واٹس ایپ کا استعمال ہے وہ بہت وسیع ہے. اور ہم بڑے ممالک میں جیسے صحیح. انڈیا اور برازیل میں دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور یہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز دنیا میں اور ملکوں میں بھی. تو اگر یہ ساری بزنس انفارمیشن اور فائنینشیل انفارمیشن کمپنی کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے اور ایڈورٹائزرز کے پاس جو ہے جا رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے ہماری پرائیویسی کو زیادہ تھریٹس ملتی ہیں. اور اس میں یہ اچھا ایشو اسامہ, بھی یہ آتا ہے بتائیے گا کہ لوکیشن کی انفارمیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ شیئر ہوگی فیس بک کے ساتھ, اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بالکل, دیکھیں جب آپ کا آئی پی ایڈریس اگر واٹس ایپ کو پتا ہوگا تو آئی پی ایڈریس سے آپ کا لوکیشن آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے, اور وہ جو آئی پی ایڈریس اور لوکیشن کی معلومات ہے وہ ایڈورٹائزرز کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور اکثر آپ کے موبائل فون پہ واٹس ایپ اور فیس بک کی اپلیکیشن ہوتی ہے, تو آسانی سے واٹس ایپ جو ہے فیس بک اور انسٹاگرام کے ایڈز کے لیے بھی اس معلومات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور پرائیویسی پالیسی میں ایک نیا شک بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ابھی تک ہم ایڈورٹیزمنٹس واٹس ایپ پہ نہیں ڈالیں گے, لیکن اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ شروع کریں تو ہم پرائیویسی پالیسی کو اپڈیٹ کریں گے. تو اس کا یہی اشارہ بالکل ہے کہ صحیح. شاید فیوچر میں پھر ایڈورٹس بھی ہمارے واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو جائیں. اچھا اسامہ, ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, یہ بتائیے گا کہ جو یہ سگنل اور ٹیلی گرام جیسے ایپس کا ذکر ہو رہا ہے, کیا ان کی پرائیویسی پالیسی بہتر ہے واٹس ایپ سے ایٹ دا مومنٹ؟ بالکل, سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ سگنل ہی ہے, کیونکہ وہ ایک اوپن سورس ایپ ہے, یعنی کہ اس کی جو ڈیٹا جو سافٹ ویئر ہے, جو سیکیورٹی ہے, وہ ایک کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ پبلکلی اونڈ ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کو سیکیورٹی بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے, جو اوپن سورس ایپ کہلاتی ہے. تو اس میں جو آپ کی لوکیشن انفارمیشن ہے, فون نمبر, ڈیٹا, اور یہ ساری انفارمیشن جو واٹس ایپ فیس بک کو دے رہی ہے, سگنل میں وہ انکرپٹڈ اور محفوظ رہتی ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک کافی بہتر آپشن ہے ایز کمپیئر ٹو واٹس ایپ. بہت بہت شکریہ اسامہ, آپ نے ہم بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات کے حوالے سے جو آج کل بات ہو رہی ہے. ڈان اخبار کی خبر کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں رانا تنویر حسین, انہوں نے وفاقی سیکرٹریز اور بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کے لیے کمیٹی کے اختیارات بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کمیٹی چیئرمین کا خیال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران 24,000 کے قریب جو آڈٹ پیراگرافز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پی ایس سی کے پاس جو پاورز کی کمی ہے, کیونکہ اگر کوئی غفلت برتتا ہے بیوروکریٹ تو وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ملک اسد صاحب, یہ نمائندہ ہیں ڈان نیوز پیپر اسلام آباد کے. ویلکم ٹو دا شو اسد جی. بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا, کیوں ایک دم رانا تنویر حسین صاحب کو خیال آیا کہ پاورز زیادہ ہونے چاہیے؟ جی, یہ تقریباً 1 ماہ پہلے پی اے سی کا جب اجلاس تھا تو اس میں یہ بات جب انہوں نے پوچھا کہ ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ پیراز کتنے ہیں, تو جب پی اے سی کو پتہ چلا کہ تقریباً 24,000 پیراز, اور اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو تقریباً 10 سال سے اس طرح ہے کہ ان دا سینس کہ وہ آپ بیوروکریٹس یا ڈپارٹمنٹس آئے ہی نہیں میٹنگ کے اندر کہ اس پہ بات ہو سکے. اس میں اس طرح سے بھی ہے کچھ, جب پی اے سی بلاتی ہے تو سم ٹائم وہ آتے بھی نہیں ہیں,
اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے پیراز ہیں جس میں جو کوئی فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کے کوئی سینئرز ہوتے ہیں یا ان کے کوئی کولیگز ہوتے ہیں اس میں، تو وہ ان پیراز جو نہیں آتے نہیں وہ پیراز جو ہیں آڈٹ آبجیکشنز جو ہیں، کیونکہ بیسکلی جو آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ حکومت کے خرچوں سے متعلق ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ سپینڈنگز ہیں وہ کس کس مد میں خرچ ہوئے اور کیا کیا irregularities تھی، اور جو وہ کون سے اخراجات تھے جو کہ ان کو نہیں خرچ کرنے چاہیے تھے. یہ وہ آڈٹ پیراز جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی وزارتیں ہیں اور ان کی جو ڈویژنز ہیں ان کے وہ بناتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں، اب جو رپورٹس ہیں پہلے اس طرح سے تھا کہ 5 سال قبل آڈٹ ہوا اور اس کی رپورٹ اب آ رہی ہے، تو اس میں جو گریڈ 20 کا افسر تھا وہ اب گریڈ 22 میں آ گیا یا 21 میں آ گیا، یا سم ٹائم وہ کوئی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. تو جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں وہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو پیٹی بھائی ہے، جو ان کا کولیگ ہے بیوروکریسی میں، اگر آڈٹ پیراز میں، کیونکہ اس طرح سے پھر ہوتا ہے نا کہ جب اس پہ آپ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر باقاعدہ پروب کرتے ہیں، تو رسپانسبلٹی پھر فکس کی جاتی ہے. پھر جب رسپانسبلٹی فکس ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیب کو یا ایف آئی اے کے وہ کیس ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے پروسیڈ کریں اور اماؤنٹ ریکور کریں. بٹ یہ ہر کیس میں تو نہیں ہوتا، یہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ہوگا. تو کس قسم کے پاورز ہیں جو رانا صاحب نے جن کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا وہ صرف چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ان کو سزا دیں یا کچھ کیا جائے کہ وہ آ نہیں رہے ہیں پی ایس سی کی میٹنگ میں، یا وہ اس سے بھی آگے کی بات کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پی ایس سی میں آنے سے پہلے یہ جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی، کوئی یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا یہ جو اکاؤنٹنگ کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگز نہیں کرتے اور وہ ادھر سے تیار نہیں ہو کے آتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں یہ پاور مل جائے، کیونکہ پی ایس سی کے پاس یہ پاور جو اب تک ان کے پاس یہ بیوروکریٹس کے خلاف کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی زیادہ سے زیادہ جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے یہ وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں یا ان کی کوئی انکریمنٹ روک دیں، میکسیمم یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک فیڈرل سیکرٹری ہے اس کو تو اے سی آر کی ضرورت نہیں ہوتی. اے سی آر کی ضرورت ہوتی ہے گریڈ 20 کے افسر کو، گریڈ 21 کے افسر کو، جس نے آگے پروموشن لینی ہوتی ہے. تو گریڈ 22 سے تو بڑی اوپر کوئی پروموشن نہیں ہوتی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم ان کا نہیں کچھ کر سکتے، اس لیے یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتے ہیں. اور جو آڈٹ پیرا جن کا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ اس کو کنکلوڈ نہیں کر رہے. یہ ان کا خیال ہے پی ایس سی کا کہ اگر ان کو یہ پاورز مل جائیں کہ وہ کم از کم ان کو سسپینڈ کر سکیں یا ان کو کام کرنے سے روک سکیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹگما ہوگا اس فیڈرل سیکرٹری کے لیے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کو اپنی منسٹری سے ہٹا دیا گیا. کیونکہ گریڈ 22 میں بندہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس سے اوپر تو میری نہیں اور میں یہ انجوائے کروں جو اپنی لیکن اگر ان کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہوگی تو وہ گریڈ 22 کو ساتھ. یہ جو پاور رانا رانا تنویر صاحب جس کی بات ہیں، تو یہ کیا ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، ایگزیکٹو فیصلہ ہے، یا اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی پڑے گی؟ نہیں، اس میں ان کو یہ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اور اس میں کیونکہ یہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہے، پی ایس سی جو ہے یہ تو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے، لیکن ان کو یہ ایگزیکٹو کے خلاف اگر یہ کوئی اپنا اس طرح سا پاور چاہ رہے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد یہ ہو سکے گا. انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کا یہ بڑی تشویش ہے کہ اگر پی ایس سی کے پاس یہ والی پاورز آ گئیں تو اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. بیوروکریسی میں کیونکہ ان کے پاس ایک یہ تو اختیار ہے کہ یہ کسی کا نیب میں ایف آئی اے کو کسی، کیونکہ ان کے ریپرزنٹیٹیو موجود ہوتے ہیں پی ایس سی کی میٹنگ میں، یہ وہاں پہ ان کا کیس ریفر کر سکتے ہیں. سرونگ جو سٹنگ سیکرٹری ہے اس کا بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بعض میری کچھ بیوروکریٹس سینئر بیوروکریٹس سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی دیکھیں انہوں نے پرچیاں رکھی ہوتی ہیں جیب میں. فیڈرل سیکرٹری آتا ہے، کس نے؟ لا میکر جو ہیں پی ایس سی کے ممبر، انہوں نے پرچیاں جیب میں رکھی ہوتی ہیں. کوئی فیڈرل سیکرٹری جو مطلب بڑی منسٹریز ہیں جیسے پیٹرولیم ڈویژن ہو گیا یا فائنینس کی ہے یا فارن منسٹری کی، تو وہ اس میں پھر وہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس سی کی پروسیڈنگز کو استعمال کرتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ اپنے کام وہ پرچیوں میں انہوں نے کام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کام کروا دیں، وہ کروا دیں، یہ کروا دیں.
کوئی جنریٹر لگوا دیں, کوئی سڑکیں بنوا دیں, کوئی اس قسم کے. تو وہ اگر ان کو پاورز مل گئیں تو یہ اس کا مس یوز کریں گے, اور جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں وہ بھی اپنا اس میں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے سسپینڈ نہ کر دے پی اے سی, تو شاید وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ان میں تھوڑا سی کنسرنس ہیں. وہ میرے خیال میں وہ جب بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے بڑی پاورفل ہے پاکستان میں, بڑی آرگنائزڈ ہے, پرائم منسٹر میں بھی جو ہے وہ پی ایم آفس میں بھی بیوروکریٹس ہیں, تو وہ شاید وہاں پہ ان کو جو ہے نا اتنا جو انہوں نے اپنی طرف سے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پاور مل جائے, انہوں نے خط بھی لکھا ہے, لیکن شاید ان کو اس طرح سے رسپانس وہاں سے نہ مل سکے. تو اسد یہ بتائیں کہ کوئی اور طریقہ ہے کہ بیکاز ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں جو ایک ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, کمیٹیز کے اندر زیادہ کام ہونا چاہیے, تو کوئی اور طریقہ ہے کہ ہم پی اے سی کو زیادہ مضبوط بھی کر سکیں مگر اس قسم کے پاورز بھی جو ہیں وہ ان کے پاس نہ آئیں کہ جس کی وجہ سے بیوروکریسی میں مسائل پیدا ہوں؟ جی دیکھیے, اگر ہم انڈیا کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دیکھیں تو ان کے پاس ہارڈلی اتنا بڑا ملک ہے, اور ان کے پاس میرے خیال میں کوئی 1000 پیرا بھی پینڈنگ نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر 24,000. اس میں ڈفرینٹ ایشوز تھے. اس میں ایک ایشو یہ بھی تھا کہ درمیان میں 2 سال کے لیے پی ایس سی ڈورمنٹ رہی, اختر بلند رانا اور خورشید شاہ جو تھا ان کا ایک ایشو چلتا رہا. اچھا پھر یہاں پر چودھری اختر بلند رانا 2 سال کہاں رہے ہیں؟ نہیں 2 سال نہیں, وہ پی ایس سی پہ انہوں نے وہ لٹیگیشن میں چلے گئے ہوئے تھے, جوڈیشل سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا تھا, تو پی ایس سی خود ہی میٹنگ نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ ہٹتے تو پھر کوئی نئے بندے نے آنا تھا. تو یہ تقریباً 1.5 کا تقریباً عرصہ رہا ہے جس میں اختر بلند رانا جو ہے وہ ان کی وجہ سے پی ایس سی کی پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں. پھر اس سے پہلے چودھری نثار جو تھے انہوں نے اس وجہ سے پی ایس سی کا کافی عرصہ جب وہ ناراض ہو گئے تھے کہ سپریم کورٹ نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے آڈٹ پیراز جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ پی ایس سی کا جو اوور آل کلچر ہے, لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں منسٹری نے لکھ دیا, پیٹرولیم نے ان کو انہوں نے کہا جی آپ سو موٹو نہیں لے سکتے, آپ صرف آڈٹ. اب پی ایس سی کا کام ہے کہ بھئی آپ کے پاس آڈٹ رپورٹس پڑی ہیں, آپ ان کو دیکھیں, ایکسپیڈائٹ کریں. اس میں پینڈنگ کام ہے آپ کے ابھی اس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے منسٹر نے کیوں لیٹر لکھ دیا. اب یہ منسٹر انرجی جو ہیں انہوں نے کیا خط لکھا؟ انہوں نے خط لکھا تھا کہ انہوں نے 122 ارب کی کہا, کوئی سٹوری تھی اخبار میں آئی ہوئی کہ اتنا لاس ہو گیا ایل این جی کو ٹائملی. جی اچھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بریفنگ لیں گے. تو منسٹر نے ان کو لکھا کہ بھئی آپ کے پاس تو 100 موٹو پاورز نہیں ہیں, خود آپ کسی چیز کا نوٹس نہیں لے سکتے اخباری خبر پہ. وہ تو ویسے بھی پیٹرولیم کی کمیٹی ہوگی یا انرجی کی کمیٹی ہوگی جس وہ, میں لیکن پی ایس سی میں تو سارے ایشوز ساری منسٹری آئی نو, بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا پی ایس سی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹس کو دیکھے, اگر اس طرح کی کوئی خبر چھپی بھی ہے تو جو obviously اپوزیشن کے ہی زیادہ تر ممبر پارلیمنٹ ہوں گے جو اس طرح کا ایشو کے اوپر بریفنگ چاہیں گے, تو جو ریلیونٹ کمیٹی ہے کیا اس کا کام نہیں بنتا یا بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا خط لکھیں؟ اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں اس میں جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے, بلکہ جو راجہ ریاض ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ منسٹر کو سمن کریں, منسٹر کو بلائیں یہاں پہ, ندیم بابر جو ہیں ان کو بلائیں یہاں. انہوں نے یہ سجیشن دی تھی, بعد میں ایک ان کیمرہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ منسٹر کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. بیسیکلی جو منسٹری نے پوائنٹ لیا تھا وہ میرے خیال میں وہ اس وجہ سے ٹھیک تھا کہ بھئی ان کے پاس کوئی 100 موٹو اس قسم کا نہیں ہے. آڈٹ پیرا میں اگر کوئی چیز آتی تو وہ اور الگ بات تھی, لیکن انہوں نے ایک اس کے علاوہ ان کا جو بیہیویئر بھی تھا وہ بھی ایک میٹنگ کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ سوائے چیئرمین کے کسی دوسرے نے جو بریف آیا ہوا تھا فائنانس منسٹری کی طرف سے وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں, اور سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے. میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ انہوں نے مشاہد حسین سید جو ہیں وہ سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں, تو چیئرمین نے ان کو آہستہ سے کہا پنجابی میں, انہوں نے کہا لگتا ہے میرے علاوہ کسی نے بریف پڑھا ہی نہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو اپنے جو ممبران تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ یہ اس طرح سے کریں کہ آپ اس طرح سے سوالات نہ کریں, آپ پہلے ایک دفعہ بریف پڑھ لیں, تو ہم یہ میٹنگ نیکسٹ کسی دن رکھیں گے, تو آپ پھر دوبارہ جب وہ بریف پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو ایشو کا بھی پتہ ہوگا, تو آپ کویسچن بھی آپ جو ہے نا وہ ریلیونٹ کویسچن کریں گے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ اسد. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.